अस्सलाम वालेकुम। ये देखो आज मंडी का ये हाल होया पड़ा है कि पाँव रखने की भी जगह नहीं है। मूसा मंडी से लेके 10 नंबर तक माल ही माल भरा पड़ा है। ये देखो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक माल ही माल भरा पड़ा है। पाँव रखने की भी जगह नहीं है। इतना माल है जो 1,10,000 की 1,00,000 की भैंस है, वो 50 में 60 में 55 में बिक रही है सिर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। आप इसको सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि जब भी कोई नया प्रोग्राम आए तो आपको बर वक्त उसकी इत्तला मिल सके। सामीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई होगी और ये वीडियो है कराची की कैटल मार्केट की, और ये उन सैलाब ज़दगान के जानवर हैं जो बेचारे किसी तरीके से अपने जानवरों को बचाकर रोड तक ले आए और वहाँ व्यापारियों ने 2 लाख रुपए की गाय उनसे 50,000 में ख़रीदी और 50,000 का माल 10,000 रुपये में ख़रीदा। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कराची की मार्केट में तिल धरने को जगह नहीं है, और वजह उसकी ये है कि जब इंसानों को खुराक ना मिले तो वो आदमी या वो किसान ये सोचता है कि इनकी खुराक मेरे पास नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इन जानवरों ने मर जाना है, तो बेहतर ये है कि ये जो मेरा ATM है अल्लाह ताला ने मुझे दिया हुआ है, जो कुछ पैसे इससे मिल सकते हैं मैं वो पैसे हासिल कर लूँ। और चलते फिरते व्यापारी इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और पैसे लेकर वो ऐसी जगहों पर पहुँच जाते हैं ताकि इन मुसीबत ज़दगान की मुसीबत से फ़ायदा उठाया जा सके या इसको एक्सप्लॉइट किया जा सके। सामीन, मैं आज का प्रोग्राम इसी ही के बारे में है कि हम इन जानवरों को जो सैलाब ज़दगान के जानवर हैं और जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसलिए कि उनके अपने मालिकों का हाल बहुत बुरा है, मैंने आपके सामने ये बात रखनी है कि जो माल इनका मर चुका उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो जानवर बच गए हैं क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? आज का प्रोग्राम इसी चीज़ के बारे में है। लेकिन पहले मैं बताना चाहता हूँ अपना एक ज़ाती तजुर्बा, और वो ये है कि जानवरों की किसान की ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। सामीन, हर किसान के पास, चाहे वो ज़मींदार हो या लैंडलेस हो, उसके पास ज़मीन ना हो और वह रैयत के तौर पर किसी गोठ के अंदर किसी गांव में रहता हो, मुर्गी से लेकर ऊँट तक, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, कोई ना कोई जानवर उसके पास होगा और वो बुरे वक्त में उसके काम आता है, खुशी के वक्त में भी और गमी के वक्त में भी। मैं इसकी मिसाल आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बैक इन 2001 जब मैं अपना फार्म झंग में बना रहा था तो चिन्योट रोड से एक लिंक रोड जाता है शेख चूड़ की तरफ, और मुझे मेरे मैनेजर ने बताया कि वहाँ 3 जानवर खड़े हुए हैं और वो आदमी बेचना भी चाहता है। दोपहर का वक्त था और मैं और मेरा मैनेजर हम दोनों उस रोड पर अकेले जा रहे थे। नाज़रीन, हमने देखा कि एक आदमी को 3 आदमी मार रहे हैं। हमने गाड़ी की रफ्तार को तेज़ किया और वो 3 आदमी जो है उन्होंने जब ये देखा कि एक गाड़ी आ रही है और उसमें 2 आदमी बैठे हुए हैं तो वो उसको ज़मीन पर छोड़कर भाग गए। हम उतरे, हमने उसको उठाया और हमने कहा कोई चोट तो नहीं लगी? तो उसने जवाब दिया कि अल्लाह ताला का शुक्र है, बचत हो गई है। तो मैंने उससे पूछा कि ये लोग क्यों मार रहे थे तुम्हें? उसने कहा कि कल ज़रई तरक्याती बैंक वाले हमारे गांव में आए थे और मैंने चूँकि उनसे कर्जा लिया हुआ था तो उन्होंने मुझे ये वार्निंग दी थी कि अगर आज बैंक में पैसे जमा ना हुए तो आज की रात जो है उसे जेल में गुजारनी पड़ेगी। लिहाजा मैं सुबह एक गाय और एक भैंस लेकर झंग की मंडी में गया। मैंने उन जानवरों को फरोख्त किया, पैसे बैंक में जमा करवाए, और अब मैं ये वापस आ रहा था तो ये 3 डाकू मेरा इंतज़ार कर रहे थे और इन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि पैसे निकालो। और जब मैंने बताया कि मैं तो पैसे बैंक में जमा करवाया हूँ और सबूत के तौर पर मैंने उनको रसीद दिखाई, तो उन्होंने कहा कि उल्लू के पट्टे, हम सुबह से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तू ये पैसे वहाँ बैंक में क्यों जमा करवा के आया?
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا اور میری جان چھوٹ گئی، الحمدللہ میرے کوئی چوٹ نہیں لگی۔ تو یہ واقعہ، سچا واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ کسان کی زندگی کے اندر جانور کی ویلیو کیا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جانور جو بچ چکے ہیں، ہم کس طریقے سے ان کی پیداواری صلاحیت، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ان کی جان کو بچائیں، پھر ان کی پیداواری صلاحیت کو برقرار رکھ سکیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے یہی بات کہنی ہے۔ سامعین، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ ہمیں بے شمار سبق دے کر جاتی ہے۔ مصیبت تو مصیبت ہی ہوتی ہے، ظاہر ہے کسی کا گھر نہیں رہا، کسی کا مال نہیں رہا، کسی کے جانور نہیں رہے، اور کسی کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں بچی، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی سبق اس میں ملتا ہے۔ ایک سبق اس میں یہ ملتا ہے کہ اس مصیبت کے وقت کون میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو دوبارہ اور بہتر طریقے سے کیسے اٹھانا ہے۔ اور تیسرا سبق مجھے یہ ملتا ہے کہ جو پچھلی مرتبہ غلطیاں ہوئیں اور جس کی بنیاد پر یہ سیلاب اور یہ مصیبت آئی ہے، میں آئندہ آنے والی زندگی میں ان کو کیسے اوائڈ کر سکتا ہوں۔ اب اس وقت میرے نزدیک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانوں کے لیے تو خوراک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ رہی ہے، اگرچہ سب کے پاس نہیں پہنچ رہی ہے۔ ناظرین، مصیبت جب سر پر آتی ہے تو آدمی پھر یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کون کون سی چیزیں ہیں جن سے میں فائدہ اٹھا کر اس مصیبت کے وقت سے نکل سکتا ہوں۔ آج جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے ہماری دھان کی، منجی کی، چاول کی کراپ۔ اب یہ اس وقت جو ہے، جو پنجاب کے اندر، سندھ کا وہ ایریا جو سیلاب سے کسی قدر محفوظ رہا، بلوچستان کا وہ تھوڑا سا ایریا، اور کے پی کا ایریا، ان سب کو اگر ہمیں ملائیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ چاول، دھان تو ہم نے لے لینا ہے، اس کی جو باقیات ہیں وہ اصل ایک زبردست اپرچونٹی ہے جو ان جانوروں کی خوراک کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو اسی کی تفصیل بتانی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے منجی کے کسان ہیں، جب وہ منجی کو کاٹتے ہیں تو ان کو بہت جلدی ہوتی ہے۔ کس بات کی جلدی؟ اس بات کی جلدی کہ انہوں نے گندم فوری طور پر لگانی ہوتی ہے۔ لہذا یا وہ مسجد میں اعلان کر دیتے ہیں کہ دھان کی جو باقیات ہے، پرالی، یہ لوگ اٹھا کر لے جائیں، اور یا کچھ تھوڑی بہت وہ اٹھا لیتا ہے، اور یا پھر اس کو آگ لگا دیتا ہے، جو اکثر و بیشتر اس کو الزام سہنا بھی پڑتا ہے۔ اور اب اس وقت گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جو آگ لگاتا ہوا پرالی کو پکڑا گیا اس کی اتنی سزا ہوگی۔ تو لہذا میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ سمجھ لوں کہ سندھ کی ساری فصل منجی کی ختم ہو چکی ہے، تو پنجاب کے اندر 6 ملین ٹن، 6 ٹن نہیں، 6 ملین ٹن پرالی، یہ 2021 اور گورنمنٹ کے فگرز ہیں، 6 ملین ٹن پرالی پیدا ہوتی ہے۔ اب اس 6 ملین ٹن کو ہم پھینک بھی سکتے ہیں، ہم آگ بھی لگا سکتے ہیں، اور ہم چاہیں تو اس کا خشک چارہ اور سائلیج بھی بنا سکتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو یہی بتانا ہے کہ 6 ملین ٹن اگر یہ سندھ کے ان علاقوں میں چلا جائے، اس حالت کے اندر جو ٹرانسپورٹ بھی ہو سکے، اور اس کا والیوم کم ہو جائے، اس کی ویلیو ایڈیشن ہو جائے، اور یہ جانور جو بیچارے لوگ مجبوراً بیچ رہے ہیں ان کو خوراک بھی مل جائے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک قوم کی بھی خدمت ہوگی اور ان بیچارے مصیبت زدگان کی بھی خدمت ہوگی، اور وہ جانور جن کی زبان نہیں ہے، جو کسی کو بتا نہیں سکتے، جو روٹی مانگ نہیں سکتے، ان کو بھی خوراک مل جائے گی۔ تو یہ 2 طریقے اس کے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس 6 ملین ٹن کو ہم 2 صورتوں میں کر سکتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم کترا کر کے اس کو خشک کر لیں، اور اس خشک کی ہم بیلز بنا لیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، 12% سے 14% تک موائسچر، لیکن یہ تھوڑا سا لمبا طریقہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور طریقہ بھی آیا ہے، وہ ہے میکنائزیشن، اور وہ ہے سائلیج۔ اب یہ توڑی جو گندم کی توڑی ہے اور منجی کی جو پرالی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ منجی کی پرالی کے اندر 50% موائسچر سے زیادہ پانی ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلسل یہ پودا پانی میں کھڑا رہتا ہے، اس کو خشک ہونے میں دیر لگتی ہے۔
اور سائلیج بنانے کے لیے آپ کو 60% 65% مائسچر چاہیے جو پہلے ہی اس میں موجود ہوتی ہے. تو لہذا میرے پاس دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں خشک کر کے اس کو توڑی کی طرح رکھ لوں. مجھے سکھانا پڑے گا, مجھے کوئی پنکھا لگانا پڑے گا, کھلی جگہ پر رکھنا پڑے گا. میں وہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے. تو مشینیں آج کل ماشاءاللہ مارکیٹ کے اندر مل رہی ہیں جو آپ کو اٹھا کر بھی دیں گی, اس کا کترا بھی کرے گی. اب اس کے بعد یا آپ اس کو بنکر میں سائلیج بنا لیں اور یا آپ اس کی ڈائریکٹ بیلز بنا لیں. دونوں صورتوں کے اندر آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ توڑی کے اندر کیا ہے اور پرالی میں کیا ہے, یہ بیسیکلی اس میں ڈرائی میٹر ہے اور باقی چیز جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اب ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے بالکل اس طریقے سے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور وہ سوجی کا حلوہ بنا کر اس کے سامنے رکھا جاتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کھوپرا ڈال دیا, کوئی بادام ڈال دیا, کوئی کشمش ڈال دی, یعنی اس کی ویلیو ایڈ کر دی اور وہ مہمان بھی خوش اور میزبان بھی خوش. اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے, اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ جس طرح پرالی ہم اٹھاتے ہیں اس کو ایسے ہی کترا کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے 4% یوریا ہم نے ڈالنا ہے, سپرے کرنا ہے. اور 15% جو شیرہ گنے کا راگ جو ہے وہ اس میں ملانا ہے اور اس کے ساتھ 2% ہم نے منرل مکسچر اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے. 4% یوریا, 15% شیرہ, 2% منرل مکسچر اور 5% چوکر. یہ ہم نے سپریٹ کرنا ہے. اگر میں 100 من کا حساب کروں, اگر 100 ٹن کا حساب کروں, یہ کیلکولیشن اسی کے مطابق ہوگی پرسنٹیج کے حساب سے. اب جب یہ چیز ہوگی تو یہ سوال یہ ہے کہ منرل مکسچر کیا کرے گا. منرل مکسچر یہ کرے گا کہ پرالی میں اور تو کوئی چیز نہیں ہے, لیکن یہ وٹامنز اور منرلز جو ہمارے جانور کو چاہیے, جو پہلے ہی بیچارہ سیلاب کی وجہ سے سٹریس کا شکار ہے, ایک تو یہ اس کو بوسٹ کرے گا. دوسرا جو ہے یہ جو چوکر کا میں نے بتایا ہے یہ فرمنٹ کرے گا خمیرے کے طور پر, اس کو جلدی گلائے گا اور اس کا سائلیج بہتر طریقے سے بنائے گا. یوریا اس کے اندر پروٹین کا اضافہ کرے گا. جتنے % آپ نے یوریا ڈالی ہے وہ ڈبل اس کی پروٹین جو ہے اس کے اندر آپ کو ملے گی. اور شیرہ جو ہے وہ انرجی کا سورس ہوگا, طاقت کا سورس. اب یہ ایک ایسا مرغوبہ بن جائے گا سائلیج کی شکل کے اندر کہ جہاں بھی یہ جائے گا وہاں پر 10 سے 11% پروٹین ہوگی, بھرپور انرجی ہوگی, منرل مکسچر اس کے اندر موجود ہوگا. آپ کو کسی اور چیز کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور جانور نے یہ 40 کلو گرام نہیں کھانا. جانور نے, بڑے جانور نے 18 کلو کھا لے گا یا 20 کلو کھا لے گا. میں صومالیہ میں ایک زمانے میں تھا اور اس زمانے کے اندر ہم 40 کلو گرام یا 20 کلو گرام نہیں دیتے تھے, ہم 5 کلو گرام دیتے تھے. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ 15-20 دن کے بعد جب بارشیں ہوں گی تو اس وقت تک ان جانوروں کو زندہ رکھا جائے. لیکن ماشاءاللہ یہ پنجاب سے اس وقت دھڑا دھڑ جو ہے یہ سائلیج کی بیل جا رہی ہیں. اب میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ سائلیج کی بیل جو ادھر جا رہی ہیں, جو جانا چاہیے وہ ہمارے بھائی ہیں, تو یہ اگر جا رہی ہیں تو یہ اس سے بھی زیادہ سستی پڑے گی آپ کو. اور اگر آپ دوسری بیلز بیچ رہے ہیں تو یہ بیلز جو سردیوں کے اندر آپ کے جانوروں کے لیے جو خوراک کی قلت پیدا ہوگی وہ وہاں پر یہ بیلز آپ کے کام آئیں گے اور آپ کے جانوروں کی پیداواری صلاحیت پر بھی کوئی برا اثر نہیں پڑے گا. تو سامعین, میں یہ آپ کے سامنے آج گزارش کرنا چاہتا تھا کہ مصیبت کو سہا جاتا ہے اور مصیبت کو آزمائش کے طور پر بھی لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی جاتی ہے. اور میں کسی وقت ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری مصیبت جو ہے 80% اس کے اندر انسان کا اپنا قصور ہے. اور وہ قصور کیا ہے یہ ایک پورا پروگرام چاہتا ہے. انسان کا قصور کیا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے ایک پورا پروگرام چاہیے. 80% ہمیں لرن کرنا پڑے گا کہ کون کون سی ہم نے غلطیاں کی تھی. اگر ہم ان غلطیوں کا نہ دہرائیں تو آئندہ انشاءاللہ 10 سالوں میں 20 سالوں میں بھی اس قسم کی مصیبت نہیں آئے گی. آخر کے اندر میں آپ کو ایک بات یاد کروانا چاہتا ہوں اور وہ بات ہے کہ آپ جاگتے رہیں اور آپ خود کام کریں تو دنیا بھی آپ کی مدد کے لیے آئے گی. ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا, کوئی ہمارے لیے نہیں کرے گا. کوئی دوسرا کوئی سہارا دے سکتا ہے لیکن اصلی کام ہمارا ہے.
اور وہ ایک آدمی، ایک بہت مشہور آزادی، ایک بہت مشہور رائٹر تھے، دیوان سنگھ مفتون۔ یہ انڈیا کے تھے، حافظ آباد کے رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے انڈیا ہی آپٹ کیا تھا۔ اور وہ ان کا کہنا یہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی، مسلمانوں کے علاقے میں پرانی دہلی میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ پر لکھا کہ میں ایک رات کو کام کے اندر زیادہ مصروف تھا اور دیر سے دفتر نکلا تو میں نے دیکھا کہ پرانے دلی کے اندر سڑک کے اوپر لوگوں نے گرمی کے موسم کے اندر چارپائیاں بچھائی ہوئی تھیں اور لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ایک دو ہارن دیے تو ایک دو آدمی اٹھے اور یہ برا بھلا کہتے ہوئے کہ لوگ رات کو سونے بھی نہیں دیتے۔ تو میرے منہ سے ایک تاریخی فقرہ نکلا، اور وہ یہ نکلا کہ اگر تمہارے دادا اور پردادا سو نہ رہے ہوتے تو آج دہلی کے اوپر انگریزوں کا قبضہ نہ ہوتا۔ تو میرا میسج یہ ہے کہ آپ خود جاگیں، اس مصیبت کا مقابلہ کریں، اور ہم تمام پاکستانی جو ہے اس کو پاکستان کا مسئلہ سمجھ کر ہم اس مصیبت سے نبرد آزما ہوں اور کامیابی کے ساتھ باہر نکلیں، اور آئندہ کے سبق ہم دیوار پر لکھ کر رکھ لیں کہ آئندہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔